रेडियो पाकिस्तान नौजवानों के लिए प्रोग्राम पेश किया जाता है हम नौजवान। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हम नौजवान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान और प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हफ्सा काजिम। दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आपके? दुआ है कि आप जहां जहां से भी हमें सुन रहे हैं हंसते मुस्कुराते हों और हमेशा यूं ही हंसते मुस्कुराते रहिए। और कहा जाता है कि मुस्कुराहट जो है वो एक बेहतरीन तोहफ़ा है। दोस्तों, शेक्सपियर का कहना है कि दुनिया एक स्टेज है और तमाम मर्द और औरतें अदाकार हैं। वो स्टेज के एक तरफ से दाखिल होते हैं, अपना किरदार अदा करते हैं और स्टेज के दूसरी तरफ से चले जाते हैं। और एक आदमी बहुत सारे किरदार बैक वक्त अदा करता है। तो दोस्तों, हम इस दुनिया में मुख्तसर वक्त के लिए आए हैं। इस बात को समझते हुए हमें अपने हिस्से के किरदार को बखूबी अदा करना चाहिए। ये जो तालिब इल्मी का दौर होता है ना, ये बहुत मुख्तसर है। इसको मस्बत तरीके से इस्तेमाल में लाइए, अपने लिए और अपनी सोसाइटी की फलाह व बहबूद के लिए ख़ुद को तैयार करें। वक्त को तामीरी काम में सर्फ करेंगे तो ज़िंदगी में बहुत सी कामयाबियाँ मिलेंगी। इसके साथ साथ मुल्क की तरक्की में भी अपना बेहतरीन किरदार अदा कर सकेंगे। प्रोग्राम के पहले सिलसिले की तरफ चलते हैं और ये सिलसिला है हम हैं बेमिसाल। दोस्तों, हम अपने इस प्रोग्राम में बहुत सारे एनर्जेटिक और यंग स्टूडेंट्स के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं और आज हमारे साथ इसी तरह कुछ एनर्जेटिक यंग स्टूडेंट्स मौजूद हैं और उन्होंने क्या किया है और उनके आगे क्या अज़ाइम है, इस हवाले से हम उनके साथ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं तारुफ़ करवाती चलूँ, हमारे साथ मौजूद हैं ज़ीस्त फ़ातिमा। आप ओ लेवल्स की स्टूडेंट हैं, साइंस सब्जेक्ट्स हैं आपके। और इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं नूर फ़ातिमा, आप भी ओ लेवल्स की स्टूडेंट्स हैं, साइंस सब्जेक्ट्स हैं आपके। तो आप दोनों पाक तुर्क मारिफ स्कूल की जो स्टूडेंट्स हैं और आपने क्या किया है इस हवाले से भी हम बात करेंगे आपसे। सबसे पहले तो ज़ीस फ़ातिमा और नूर फ़ातिमा, आपको स्टूडियोज़ में खुश आमदीद। शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, हम ठीक। अच्छा बच्चों, ये बताइए ज़ीस फ़ातिमा, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आप ओ लेवल्स की स्टूडेंट हैं जी। साइंस सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया आपने? मैंने साइंसेस इसलिए चूज़ किया क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा था। मेरा ख्वाब है कि जब मैं बड़ी होंगी तो इंशाल्लाह मैं और औरतों के लिए स्टेम की फील्ड में एक अच्छा सा फिगर बनूंगी जिसकी तरफ वो देखें और वो कहें कि मैं भी स्टेम में जाना चाहती हूँ। तो ये मेरा ख्वाब था बचपन से। अच्छा, और ये स्टेम की फील्ड में कुछ करना चाह रही हैं और मुझे लगा साइंस आपने चूज़ किया, मैं ये कहूँगी कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। नहीं, डॉक्टर नहीं। अच्छा, ये एक अच्छी बात है कि डॉक्टर इंजीनियर से हट के हम कुछ और भी सोचते हैं। और नूर फ़ातिमा, ये बताइए कि आपने साइंस सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया? साइंस सब्जेक्ट्स इसलिए क्योंकि मुझे भी स्टेम की फील्ड में आगे जाना है, बिकॉज आई सी के वुमेन इन स्टेम इज़ समथिंग जो फ्यूचर में अभी इस वक्त इतना मशहूर नहीं है, तो हमें औरतों को और स्टेम की फील्ड में जाना चाहिए, इसलिए मैं भी उसी साइड में जाना चाह रही हूँ। और क्योंकि मैं आगे कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे साइंसेस की ज़रूरत है। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइए कि मुझे तो नहीं पता कि स्टेम क्या है और मैं ये जानना चाहूँगी कि स्टेम क्या है, तो आप कैसे डिफ़ाइन करोगे स्टेम क्या है? जी, STEM स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। और बेसिकली साइंसेस में मेडिकल आ जाता है, लेकिन STEM का ज़्यादा फोकस उस पर होता है जो कंप्यूटर साइंस है, जो इंजीनियरिंग है, जो मैथ्स है, उस फील्ड्स के ऊपर बेसिकली STEM रिलाइज ऑन दैट। ओके। अच्छा, इसमें मैथ्स आ जाता है और इसमें आप इंजीनियरिंग को भी अटैच करते हैं, टेक्नोलॉजी भी आपके साथ इसमें होती है। आप ये बताएं नूर फ़ातिमा कि आप अभी रिसेंटली कज़ाकिस्तान गए थे और आप कोई कंपटीशन था जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया। ये कंपटीशन की सिलेक्शन आप लोगों की कैसे हुई? जी, हम लोग IFNT के लिए कज़ाकिस्तान गए थे। उससे पहले हमारी जो नेशनल टीम्स बनी थी पाकिस्तान की, उसके लिए कंपटीशन हेल्ड किया था PYIMS ने। PYNT जिसमें डिफरेंट स्कूल से और प्राइवेट टीम्स आई थी जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया था, और फिर उनमें से जो टीम्स जीती थी उनमें से कुछ बच्चों को चुना गया था जो कि पाकिस्तान की नेशनल टीम जिन्होंने फॉर्म की थी, और फिर वो आगे गए थे। ओके। ज़ीस फ़ातिमा, ये बताइए कि इस टीम में आप लोगों के साथ कितने लोग थे, कितने स्टूडेंट्स थे आप? हमारी टीम, पाकिस्तान टीम वाइट में टोटल 6 स्टूडेंट्स थे, 4 लड़के और 2 हम लड़कियां, और इसमें से 3 डिफरेंट स्कूल्स थे। ओके। और ये बताएं कि आपके अलावा कितनी कंट्रीज़ जो थी इसमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही थी? दुनिया भर से कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें 9 कंट्रीज़ थी जिनमें से 19 टीम्स आई थी। ज़ीस फ़ातिमा, ये बताइए कि जब आप गए
اور جب آپ کو پتہ چلا کہ آپ کی سلیکشن ہو گئی، اب ہم جانے والے ہیں، تو کیا فیلنگ تھی کہ ہم جیت کر آئیں گے، یا یہ کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کیسے کریں گے، کیا فیلنگس تھیں؟ ان دونوں کا مکس ہی تھا. میں کہوں گی کہ ہم لوگ کافی زیادہ ہوپ فل تھے کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو بنے گا. گولڈ آیا، سلور آئے گا، برونز آئے گا. اور ہمیں یہ بھی تھا کہ اگر ہم لوگوں کو وہاں پہ جا کے نہ ہوا، کیونکہ کمپیریٹیولی جب ہم نے PYNT کیا تھا تو وہ کافی اچھا ہوا تھا ہمارا، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ انٹرنیشنل ٹیمز آ رہی ہیں تو یہاں پہ کافی زیادہ مقابلہ ہونے والا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ کافی زیادہ نروس تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے ہم لوگ یہاں پہ سکسیزفل آ گئے ہیں. تو نور فاطمہ، پریشر تھا بہت زیادہ پریشر تھا ٹیچرز کا؟ جی، سب نے پیچھے سے رٹ لگائی تھی کہ کچھ جیت کے آنا. ہم لوگ ایئرپورٹ پہ گئے تھے، وہاں پہ سیکیورٹی گارڈ سے میں دیکھا کہ آپ لوگ جیت کر واپس آؤ گے. اوکے سب کی دعائیں ہمارے ساتھ. اچھا چلیں، یہ تو آپ لوگوں کے جو بیک پہ تھیں، آپ لوگوں کی دعائیں بہت تھیں جو کام آئیں، اور آپ لوگوں کی جو محنت تھی وہ کام آئی. اب ہم آتے ہیں کہ تھوڑا سا ڈیفائن کریں عزیز فاطمہ کہ یہ کمپٹیشن کیا تھا اور اس میں آپ لوگوں کو کیا کرنا تھا؟ جی، تو یہ کمپٹیشن IYNT انٹرنیشنل ینگ نیچرلسٹ ٹورنامنٹ. اس کے اندر نیچرل سائنسز یعنی بایولوجی، فزکس اور کیمسٹری کے ڈفرینٹ پرابلمس دیے ہوئے تھے، اور ان پرابلمس کے ہم لوگوں کو سلیوشنز کرنے تھے. لیکن یہ سلیوشن یہ نہیں تھا کہ 2+2=4، یہ ایسے پرابلمس نہیں تھے. کافی زیادہ کمپلیکس سائنس پرابلمس تھے جس کے ہم لوگوں نے ریسرچ کرنی تھی، ان کی تھیوری کرنی تھی، اور ان کے ایکسپیریمنٹس ایکچولی کرنے تھے. ایکچوئل ریئل لائف ہم لوگوں نے ایکسپیریمنٹس کیے تھے لیب میں جا کے، اور ان کو ایک پریزنٹیشن میں کمپائل کیا تھا. جو بھی ہماری تھیوری، ہمارے ایکسپیریمنٹس، ہمارے ریزلٹس، ان کو ایک پریزنٹیشن میں کمپائل کیا. اور پھر جب ہم لوگ قزاقستان گئے جہاں پہ ٹورنامنٹ ہوا تھا، تو ہم لوگوں کے 3 رولز تھے: رپورٹر، اپوننٹ اور ریویور. اور ان تینوں رولز کو ہم لوگوں نے فلفل کیا تھا. رپورٹر نے پریزنٹیشن دکھائی، اپوننٹ اس پریزنٹیشن کو اپوز کرتا ہے، اور ریویور جو ہوتا ہے وہ رپورٹر اور اپوننٹ کی پرفارمنس کو اسیس کرتا ہے، ریویو کرتا ہے. نور فاطمہ، یہ بتائیں بیٹا کہ جب ہم ایک ٹیم کی صورت میں جاتے ہیں اور جب ہم ایک انڈیویجول صورت میں جاتے ہیں، دونوں ڈفرینٹ ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم ورک میں زیادہ مزہ آتا ہے، زیادہ اچھا کام ہوتا ہے، یا انڈیویجولی زیادہ اچھا ہوتا ہے؟ میرے خیال سے ٹیم ورک میں زیادہ مزہ آتا ہے، کیونکہ آپ اکیلے اپنے ساتھ ہوتے ہیں، مگر جب ٹیم ہوتی ہے سب لوگ آپ کی مدد کر رہے ہوتے ہیں. اس میں ہلا گلا بھی ساتھ ہو جاتا ہے، سب لوگ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. رات کو بیٹھ کے ہم سارے کام کر رہے تھے، تو ہم نے بہت باتیں بھی کی. صرف ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے سارا باقی ٹیمس تھیں ان کے ساتھ بھی ہم نے مزہ کیا، ہم نے دوستیاں کی. تو ٹیم ورک میں زیادہ مزہ آیا تھا. گڈ. اور عزیز فاطمہ، یہ بتائیں کہ جب ہم کنٹری کے اندر کمپٹیشن کرتے ہیں، نیشنلی جب ہم کمپٹیشن کرتے ہیں، اٹ از ویری مچ ڈفرینٹ کہ ہم انٹرنیشنلی کوئی کمپٹیشن کرنے کے لیے جائیں، اور وہ بھی آؤٹ آف کنٹری جائیں. یعنی کہ وہ کنٹریز ہماری کنٹری میں نہیں آ رہی ہیں، آپ کسی اور کنٹری میں جا کے اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہو. ایک تو رسپانسبلٹی بھی بہت ہوتی ہے. لیکن جب آپ وہاں گئے تو آپ نے کیا فیل کیا؟ آپ کی فیلنگس کیا تھی وہاں؟ آپ لوگوں کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کیسا تھا کہ پاکستان کی یہ بچیاں آئی ہیں؟ کیا ان لوگوں کی کیا فیلنگس تھیں جب ان دوسرے کنٹریز کے اسٹوڈنٹس نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، تو آپ نے کیا فیل کیا؟ آئی تھنک میری مین فیلنگ یہ تھی، کیونکہ ایک تو بڑی چیز تھی جو ہم لوگوں نے اوور کم کرنی تھی، وہ لینگویج بیریئر تھا. کافی زیادہ لینگویج بیریئر تھا وہاں پہ، جو ہم لوگوں نے اچھی طرح اوور کم کیا تھا. ان دوسرے ممالک کے لوگوں سے بات کی ہم لوگوں نے کافی اچھی طرح. اور آئی تھنک ٹورنامنٹ کے لحاظ سے جب ہم لوگ نیشنل لیول پہ تھے تو وہی لینگویج کا ہم لوگ اردو میں بات کر سکتے تھے، تو ہم لوگ اردو انگلش کا مکس کر کے بولے تھے. لیکن وہاں پہ سیدھی انگلش تھی، اینڈ اٹ واز ہارڈ کہ ہم لوگ کیسے یہ کنوے کریں لوگوں کو. ہمیں کانسیپٹ سمجھ آتا ہے لیکن ہم لوگ اس کو بول کے کیسے بتائیں. تو وہ ایک کافی بڑی چیز تھی جو ہم لوگوں نے اوور کم کی تھی اکٹھے. اچھا. اور نور فاطمہ، آپ کو کیا لگا کہ آپ کے پاکستان کے جو اسٹوڈنٹس یہاں سے گئے، ان کے دوسرے کنٹریز کے اسٹوڈنٹس کے آپ لوگوں کے بارے میں کیا ریویوز تھے؟ آپ لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ گھلے ملے اور شیئرنگ کی، تو وہ ہمارے کنٹری کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ سوچتے کیا ہیں یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتی، مگر ان کا رویہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تھا. انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ فرق نہیں کیا کہ یہ پاکستان کے ہیں، یہ وہاں کے ہیں، یہ وہاں کے ہیں. سب نے مل جل کے کام کیا، سب نے مل جل کے ایک دوسرے سے ہم نے کھیلا. ہم نے والی بال، فٹ بال وغیرہ ہم نے سب کچھ کھیلا. نہیں کیا کہ ہم لوگ پاکستان سے ہیں جو کہ ڈیولپنگ کنٹری ہے، ان کی کنٹری زیادہ ڈیولپڈ ہیں، کہ ہم لوگ ہمارا رنگ کوئی فرق ہے، ہم لوگ کوئی ڈفرینٹ جینڈر ہے. انہوں نے کوئی ایسا فرق نہیں کیا. وہاں کے لوگ بہت ہاسپٹیبل تھے، انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا. اچھا. اب یہ بتائیے نور فاطمہ کہ آپ کے کمپٹیشن ون کر کے آنے کے بعد اور اب کیا عزائم ہیں، آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو آگے؟ سب سے پہلے تو ہم نے سوچا کہ ہم نے جو اتنا ریسرچ کی ہے، ایکسپیریمنٹس کیے ہیں، اتنی محنت کی ہے، ہم لوگ اس کے اوپر ریسرچ پیپر اپنا لکھیں، اس کو پبلش کریں، تاکہ ہم نے جو محنت کی ہے ہم دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکیں اور وہ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں.
اور اس کے علاوہ آگے جو اور بھی کمپٹیشنز آئیں گے جو PYIMS جیسے IYPT ہیلڈ کرتی ہے, ہم اس میں بھی حصہ لیں, ہم اس میں بھی سلیکٹ ہوئے, ہم لوگ اس میں بھی جائیں آگے. ٹھیک ہے. فاطمہ, اب آپ کا مورال جو ہے وہ بلند ہو گیا جی. اور اسی طرح آپ کے ساتھ جو ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کے ٹیچرز کی, آپ کے پیرنٹس کی, وہ زیادہ ہو گئی ہیں. جی. تو آپ کے اب کیا عزائم ہیں؟ آئی تھنک ایز لانگ ایز ہمارے پاس اپنے ٹیچرس کی, اپنے پیرنٹس کی دعائیں ہیں, ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم لوگوں نے یہ بھی جو برانز میڈل لیا وہ بھی ان سب کی دعائیں کے لیے تھا. ہم اپنی ماما کو رات کو کال کرتی تھی, مما کل میرا یہ ہے, آپ میری دعا کریں, اور وہ کرتی تھیں, اور اللہ کا شکر ہے اس کا ہمیں ایک رزلٹ بھی ملا اچھا سا. تو ان شاء اللہ ایز لانگ ایز ہمارے پاس دعائیں, آپ کی دعائیں ہیں, پاکستان کی دعائیں, تو ہم لوگ کافی اچھا کر سکتے ہیں. بیسٹ آف لک آپ لوگوں کے فیوچر کے لیے. بہت اچھا لگا آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کر کے, آپ لوگ ہمارے پروگرام میں آئے, اور یقیناً ہم دعا کریں گے کہ ہم آپ کے مزید کسی کمپٹیشن میں ون کرنے کا انتظار بھی کریں گے کہ آپ ون کر کے آئیں اور ہم آپ کو پھر سے بلائیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. ابھی آپ ہمارا سلسلہ سن رہے تھے ہم ہیں بے مثال. پروگرام ہم نوجوان آپ قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو پاکستان لاہور سے سن رہے ہیں, اور میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ کاظم. جھپٹنا پلٹنا, پلٹ کر جھپٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. دوستو, 1965 کی پاک بھارت جنگ میں ہماری افواج نے ہر محاذ پر جواں مردی سے لڑتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ پاکستان کو زیر کرنا دشمن کا خواب تھا اور خواب رہے گا. پاک فضائیہ نے محدود وسائل کے باوجود جنگ میں ناقابل تسخیر ہونے کا مظاہرہ کیا. پاک فضائیہ ہائی الرٹ ہونے کی وجہ سے ہندوستان کو بھاری نقصان پہنچانے میں کامیاب رہی, جس کی وجہ سے 2 ستمبر 1965 کو بھارتی ایئر فورس پاکستان کی فضائی حدود میں داخل ہونے کی ہمت نہ کر پائی. پاک فضائیہ کی اس بہادری کا اعتراف کرتے ہوئے اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم نے ان الفاظ میں کہا کہ گزشتہ روز 1 ستمبر کو پاکستان ایئر فورس نے ہمارے 4 طیارے مار گرائے. ہمارے بہادر جانبازوں میں اسکواڈرن لیڈر MM عالم کا نام رہتی دنیا تک بہادروں کی صف میں شامل رہے گا. ہم اپنے جانبازوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جانباز اسی جرأت اور بہادری سے وطن کی حفاظت کرتے رہیں. آئیے پروگرام میں سلسلہ شامل کرتے ہیں یہ میرے لفظ. السلام علیکم. آپ کا میزبان تنویر ملک حاضر خدمت ہے. جب پروگرام کا نام ہے ہم نوجوان تو بات کی جاتی ہے پاکستان کے مستقبل کی, پاکستان کے نوجوان کی, اور پاکستان کی اس چمک کی جو اس نوجوانوں کی صورت میں اس سرزمین پر ہمیں نظر آتی ہے. جب ہم نوجوان کی بات کرتے ہیں جو ملٹی ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں, آل راؤنڈرز کا دور ہے ہمارے ملک میں, اور دیکھنے قومی کرکٹ ٹیم میں بھی آل راؤنڈرز کی اہمیت ہے, اور بطور سوسائٹی بھی ہمیں آل راؤنڈرز کی ضرورت ہے. تو جناب ایک اور ملٹیپل ٹیلنٹڈ نوجوان صفدر علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. براڈ کاسٹر بھی ہیں, شاعر بھی ہیں, اور کافی متحرک ہیں, فعال ہیں اور انرجیٹک ہیں, یہ سب سے بڑی بات. تو صفدر علی آپ کو اپنے پروگرام میں جو ہے خوش آمدید کہتے ہیں, اور شاعر بھی ہیں اور FM سے بھی تعلق. یہ بتائیے گا کہ صفدر کے انٹلیکٹ بڑی ضروری ہے. آج کل کا نوجوان دیکھنے میں یہ آ رہا ہے, جب ہم یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں تو فیس بک پہ ہم بڑے متحرک نظر آتے ہیں, بڑی اچھی ریسرچ قسم کی, پتہ نہیں کہاں سے تصویریں 2 ڈھونڈ کے لگا لیتے ہیں, اور نیچے بڑی نالجیبل چیزیں آتی ہیں. ماڈرن ٹول آف نالج جو ہے, لائبریریز میں نوجوان نہیں جا رہا, گوگل میں کچھ سرچ نہیں کر رہا ایسا کہ جس سے آپ ارسطوٹل کو پڑھ رہے ہیں, سقراط کو پڑھ رہے ہیں جا کے, یا آپ ڈائسی کو ہی دوبارہ سے پڑھ رہے ہیں, کسی کو نہیں پڑھ رہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز لیک کر رہی ہے صرف آرٹسٹ بننے میں نہیں, ایز اے نیشن, ایز اے یوتھ بھی آپ اچھے فزکس پڑھنے والے ہیں, آپ اچھے بایو پڑھ جاتے ہیں, آپ اچھے انجینئر ہیں, آپ اچھے ڈاکٹر بھی ہیں, میتھمیٹکس کے بھی اچھے ہیں اور پروفیشنلی اچھے, لیکن انٹلیکٹ الگ سی چیز ہے, وہ لیک کر رہے ہیں. آپ نے بات کی انٹلیکچوئل لیول کی اور فیس بک سٹیٹس کی اور ان ساری کی ساری چیزوں کی. اگر یہ دیکھا جائے تو ایک تصویر کیپشن کر دیتے ہیں, اس کے ساتھ جو ہے 1-2 لائنیں لگا دیتے ہیں, سب کچھ کر دیتے ہیں. میں ایز اے شاعر جب میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ اس کو اس طرح سے بیان کیا تھا کسی ایک دوست نے کہ وہ کس طرح روٹیاں بنائے گی جو فقط سیلفیاں بناتی ہے. واہ. در حقیقت اب اگر اس بات کو لیا جائے تو یہ ہمارا المیہ ہے, ہمارا درد جو ہے وہ ابھرتا ہے آج کل کے شاعر کی ہی بات ہے. صحیح. اصل میں بچوں کو, نوجوانوں کو, یا ہم جیسے لوگوں کو سوچنا, سمجھنا اور پرکھنا یہ ہے کہ ہم نے انفرادی سوچ سے ہٹ کر اجتماعی طرف جانا ہے.
اجتماعیت جب آئے گی تبھی ہم کامیاب ہوں گے. اجتماعیت کیسے آئے گی جب آپ لیپ ٹاپ پہ چپکے رہیں گے 12 گھنٹے؟ جی بالکل. الگ سے یہاں پہ صرف اور صرف یوتھ کا قصور نہیں ہے. صحیح. اگر میں یہاں پہ ایک شاعر کی حیثیت سے آ رہا ہوں, میں یہاں پہ ایف ایم پہ آ رہا ہوں, ٹی وی پہ آ رہا ہوں, ریڈیو پہ جا رہا ہوں, تو میرے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہے. صحیح. میں تنہا نہیں چل پڑا, اور یہ وہ ہاتھ ہے جو کہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا ہاتھ ہے. صفدر اس بات کو بتائیے گا کہ یہ چیز تو کوئی ڈائریکشن دینے والا نہیں ہے کہ لباس کیسے پہنے. لباس اور زبان کی اگر بات کی جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں بالکل پنجابی تھا, پھر اردو سیکھی, انگلش میں نے آج تک نہیں سیکھی, اور میں اس ٹائم میں اپنا فخر سمجھتا ہوں کہ میں ریڈیو پاکستان کے چینل سے بول رہا ہوں, تو یہ میرا فخر ہے, اور یہ اردو کی بدولت ہے. جو ثقافت ہے, جو تہذیب آپ کہہ سکتے ہیں, جو کچھ بھی کہیں, یہ اسی کی بدولت ہے. میں نے اپنے رواج کو نہیں چھوڑا. انگلش نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کامیاب نہیں. سیکھنی چاہیے, ٹھیک ہے, ضرورت ہے اس کی, انٹرنیشنلی طور پر ضرورت ہے, لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مجھے صرف اس وجہ سے دھتکار دیا جائے کہ مجھے اردو آتی ہے. در حقیقت جو اصل ہمیں کرنا ہے, وہ جو ہمارا اصل مقصد ہے, اسے لے کے چلے نا. ہم اس رونے دھونے میں کیوں پڑتے ہیں کہ جناب فلاں تو یہ کر گیا, فلاں تو یہ کر گیا, ہم نے کیا کیا؟ در حقیقت اصل میں بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. اقبال کا شعر ہے نا, وہ تو آباد ہے تمہارے, تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یہی سوال ہے کہ پاسٹ پہ ہمیں فخر کرنا ہے, حال پہ رونا ہے, یا فیوچر کی تیاری کرنی. آپ کے پاس بہت اچھی نظم ہے 6 ستمبر کے حوالے سے. میں 3 چیزیں شامل کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو ایک ربائی ہے کہ اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جاں باز چلے آتے ہیں, تیری بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا لہو, ہم تجھے گنجے دو عالم سے گراں پاتے ہیں. اور ایک نثری حصہ تھا کہ جو چونکہ ڈبیٹس میں پارٹیسپیٹ کرتا رہا, پاکستان لیول پہ ڈبیٹس ہوئے, پنجاب یونیورسٹی نے ہیلڈ کروائے, اس میں ایک نثر کا ایک حصہ شامل کیا تھا کہ تم اگر بنیادیں دیکھنا چاہتے ہو اس وطن کی تو صرف اور صرف بنظر غائر دیکھ سکتے ہو. تم نوجوان ہو اس نسل کے, آنکھ بند کرو اور دیکھو کہ اس کی بنیادوں میں لہو ہے, وہ پانی کی جگہ استعمال ہوا. اس کی بنیادوں میں تمہارے آباء و اجداد کا جو گوشت تھا وہ گارے کی جگہ استعمال ہوا, اور ان کی ہڈیاں اگر استعمال ہوئیں تو اینٹوں کی جگہ. اور تم انہی بنیادوں کو خراب کرنے, توڑنے اور انہیں تباہ کرنے کے در پہ ہو. نہیں, تمہیں سمجھنا ہوگا کہ ان کی قربانیوں کا مقصد کیا تھا. یہ حصہ تھا. اور آخر میں اس کو شاعری کا جو آخری حصہ اس کو ختم کرنے کی یہاں میں جسارت کرتا ہوں کہ وطن پہ جان و مال وارنے کے جوش کی قسم, وطن پہ جان و مال وارنے کے جوش کی قسم, ہے غازیان سخت و جان و سخت و کوش کی قسم. وطن کے ہر شہید کے لبے خاموش کی قسم, وطن کے ہر شہید کے لبے خاموش کی قسم, نشان حیدر عزیز سرفروش کی قسم, جہاد کے لیے اٹھے تو کفر کو مٹا دیا. یہ 6 ستمبر کے حوالے سے آخری جو حصہ ہے کہ جہاد کے لیے اٹھے تو کفر کو مٹا دیا, غرور سارے دشمنوں کا خاک میں ملا دیا. اور دیکھیں کہ پھر کس طرح سے ہم نے ملایا. بالکل, آج بھی تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے. اور آج کا نوجوان اس لیے زیادہ قابل فخر ہے کہ 65 کی جو وار ہے اس کو ہوئے 40 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا, لیکن آج کا جو اس ایرا کا نوجوان ہے اسے اپنی روٹ سے جڑا رہنا چاہیے, اور اسے اپنے اسلاف کے عظیم کارناموں کو, صحیح ہے, اس پہ فخر کرتے رہنا چاہیے. صفدر, یہ المیہ ہے ہمارا کہ پاس ایک شخص ہمارے بیٹھا ہوا ہے, اس سے ہم بات نہیں کر رہے. ایک وہ شخص لاڑکانہ میں وہ کوئی 4 سدہ میں بیٹھا, اس کو SMS کر رہے ہیں ہاؤ آر یو. یہ جو پاس بیٹھا ہوا ہے اس سے ہم نہیں پوچھے تمہارا کیا حال ہے, یہ, اور اس بندے کے وہی حال ہے کہ وہ جواب یہاں دے رہا ہے اور اس سے کسی نے السلام علیکم کہا, وہاں جواب نہیں دے رہا. ایک تو سائیکولوجیکل اسٹریس ہے, پین ہے, یوتھ اسکیپ بھی چاہتی ہے, فرار چاہتی ہے. بیسیکلی جو میں یہ سمجھتا ہوں, ذاتی میں میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ جنریشن گیپ جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. یہ ختم ہوگا تب جا کر یہ جو لیپ ٹاپ کا جو سلسلہ ہے اس سے ہم جڑیں, یعنی کہ جڑے نہیں, لیپ ٹاپ استعمال کرنا چاہیے. میرے پاس بھی لیپ ٹاپ ہے, مجھے بھی ملا, میں بھی استعمال کرتا ہوں, لیکن ریسرچ کے لیے استعمال کیا جائے, اسے اصل جو آپ کے مقاصد ہیں ان کے لیے استعمال کیا جائے. سر نے کہا جی کہ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہوئے بچے جو ہیں کوئی آپس میں بات کر رہے ہیں اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے بات نہیں کر رہے, اور یہ حقیقت ہے کہ آپ کی جو فزیکل اپیئرنس ہے وہ آپ کی اہمیت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. ایک آپ نے ایک بات کی کہ جناب لاڑکانہ پہ بیٹھا ہوا ایک شخص جو ہے اس سے ہم بات کر رہے ہیں اور اپنے ساتھ والے دوست سے بات نہیں کر رہے, یہ گیپ پیدا کیا گیا ہے, ٹھیک ہے, اور اسے ایک الگ طریقے سے پیدا کیا کہ اسے ختم کرنا ہے. اسے نوجوان نسل نے بھی ختم کرنا ہے, اسے تنویر ملک صاحب نے, اور مجھے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہوگا. تو جناب بہت اچھی گفتگو اور بڑی پرمغز گفتگو, پرتاثیر گفتگو, ڈیپتھ والی گفتگو ہم نے اپنے پروگرام میں کی. اور جب آپ جیسے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں تو پھر پاکستان کا دفاع مضبوط نظر آتا ہے. آج ہم نے اپنے پروگرام میں ضرورت محسوس کی کہ جو ہمارے دفاع پاکستان کا جو کانٹینٹ ہے اس کو اس اینگل میں ڈسکس کریں کہ جناب ایک تو جغرافیائی ہمارا تحفظ, ایک نظریاتی تحفظ ہے, اور نظریاتی تحفظ کتنے مضبوط ہاتھوں میں ہے.
تو یقینی طور پہ جو ہمارے سننے والے لسنرز ہیں انہیں آج اس حوالے سے اطمینان ہے کہ جو ہمارا نوجوان ہے وہ تمام تر کرٹیسزم کے باوجود، تمام تر تنقید کے باوجود ایک نظریاتی احساس رکھتا ہے، نظریاتی مضبوطی رکھتا ہے، انٹلیکچولی بھی گرو کرنا چاہتا ہے. مین چیز یہ نہیں کہ گر گیا، مین چیز یہ کہ اس میں دوبارہ اٹھنے کی خواہش ہے کہ نہیں. تو یہ خواہش ہمارے اندر موجود ہے. تنویر ملک کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کرتے ہیں سلسلہ سوچ کے زاویے، جس میں آج ہم بات کریں گے کلینکل سائیکالوجسٹ فاریہ رحمان کے ساتھ، اور یہ جانیں گے کہ ہمارے کیریئر کا انتخاب، ہمارے سبجیکٹ کا انتخاب کس طرح ہماری سوچ کے زاویوں پر اثر انداز ہوتا ہے. ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ فاریہ رحمان. فاریہ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک، الحمد للہ. آج ہم جب گفتگو کا آغاز کریں گے تو میرا آپ سے پہلا سوال جو ہے وہ یہی ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ کس سٹیج پر لینی چاہیے یا کس سٹیج پر یہ ضروری ہوتی ہے؟ کیونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں آ کے جو کیریئر کاؤنسلر ہیں وہ ہمیں اویلیبل ہوتے ہیں، جبکہ میٹرک لیول سے ہی ہمارے اسٹوڈنٹس کو اپنی منزلوں کا تعین کر لینا چاہیے اور اپنے انٹرسٹ لیول کے مطابق انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ کون سے مضامین جو ہیں وہ آگے آنے والے وقت میں انہیں فائدہ دے سکتے ہیں. عموماً یہی ہوتا ہے کہ جب ہم کالج کے لیے سبجیکٹس کی سلیکشن کر لیتے ہیں اور وہ انٹر لیول یا گریجویشن لیولس کر لیتے ہیں تو بعد میں آ کے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو وہ سبجیکٹس ہی نہیں ہیں جو ہمارا انٹرسٹ تھا، ہماری تو فیلڈ ہی کوئی اور تھی. تو کون سا ایسا لیول ہے، اسٹیج ہے جہاں پر بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے؟ اچھا، پہلے تو یہ سٹیج ہم گھر سے سٹارٹ لیتے ہیں کہ گھر میں کیونکہ بچوں کا مائنڈ میک اپ کیا جاتا ہے. پیرنٹس سم ٹائم اپنی خواہش بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، یا میرا بیٹا آرمی آفیسر ہو، بیٹی میری ڈاکٹر ہو یا ٹیچر ہو، پروفیسر ہو. یعنی اس طرح کی خواہشات ہم بچپن ہی بچوں کے کانوں میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. سٹارٹ میں تو بچے اسی کے مطابق اپنا مائنڈ لے کے چل رہے تھے، وہ بھی کہتے ہیں ہاں جی میں نے یہی بننا یہی بننا. انہیں یہ سمجھ ہی نہیں ہوتی کہ یہ ہماری خواہش ہے یا پیرنٹس کی خواہش ہے. لیکن جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں، جس طرح کلاسز میں آتے ہیں، ان کے سبجیکٹ کو دیکھتے ہوئے پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ اچھا کچھ بچے جو ہیں وہ میتھ میں بہت زیادہ شارپ ہیں، کچھ جو ہے سائنس سبجیکٹ میں اس کا بہت اچھا پریکٹیکل ورک جو ہوتا ہے اس میں بہت شارپ ہے، اس میں انٹرسٹ لے رہا ہے، انویسٹیگیٹ کرتا ہے ان چیزوں کو اور تجسس رکھتا ہے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے سم ٹائم پیرنٹس جو ہیں بچے کو پھر گائیڈ لائن دینا شروع کر دیتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرا بیٹا یہ بنے گا، اگر میتھ میں تو یہ تو انجینئر کی طرف جائے گا، اگر بایولوجی میں اچھا اس نے ڈاکٹری کی طرف ہی جانا، یہ ریسرچر بنے گا.
بیسیکلی مائنڈ سیٹ تو تبھی بننا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ اب وہ سٹیج آ گئی ہے جہاں پہ ہمیں ایک سٹیپ لینا ہے کہ اب اس نے سبجیکٹ کون سا لینا ہے جس کے بیس کے اوپر اس نے اس کا پورا روڈ میپ جو ہے اس کا بننا ہے اور اس نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، تو وہ ہے ہماری 8th کلاس. جب ہم 8th کلاس کر لیتے ہیں تو ہمیں 9th 10th میں آنا ہوتا ہے. بیسیکلی ہمارا وہ سٹیج ہوتی ہے جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے بچے نے سبجیکٹ کیا بایو اور میتھ بایو تو ہوتا ہی ہے، کیا بایو کے ساتھ اس نے کرنا ہے، کمپیوٹر کے ساتھ کرنا ہے یا آرٹ سبجیکٹ لینے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا فیوچر میں پلاننگ کیا ہے، بچے کی اپنی کیا پلاننگ انٹرسٹ ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، وہ کس قابل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے نیکسٹ جو ہے وہ پیرنٹس کی خواہش کیا ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے سبجیکٹ چوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ سٹیج ہے جہاں پہ آ کے ہم چوز کر کے پھر آگے بڑھتے ہیں. اچھا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جیسے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 8th لیول ایک ایسا لیول ہے جہاں پر بچوں کو چوز کر لینا چاہیے کہ انہیں اب کیا سبجیکٹس لینے ہیں، کس فیلڈ میں جانا ہے انہیں، تو ہم ابھی بات کریں کہ یونیورسٹی لیولز پر ہمیں کیریئر کاؤنسلر کی اویلیبلٹی ہے، ہمیں یہاں سے ملتے ہیں، لیکن کالج میں ہمیں نہیں ملتا، اور کچھ اسکولز میں بیسک اسکول ہے، اسکول میں بالکل بھی نہیں ہے ایسی فیسلٹی. اور کچھ ایسے علاقے ہیں، اسٹل پاکستان میں بھی کچھ ایسی جگہیں ہیں، کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں پر کیریئر کاؤنسلر کی جو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. تو کیا پھر بچے اس کے لیے کیا کریں؟ اچھا، وہاں پہ جو ہے بچوں کے لیے ایک، جیسے آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، ہم اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان بچوں تک ہم یہ انفارمیشن پہنچا سکیں جن کو کیریئر کاؤنسلر نہیں ملتے یا اویلیبل نہیں ہے ان علاقوں میں، یا وہاں پہ یہ جو ورڈ ہے کیریئر کاؤنسلنگ وہ یہ ایک سمجھا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، انسان تو خود ہی جو کرتا ہے. تو یہاں پہ آج ہم پروگرام میں یہی سب کچھ بتائیں گے سٹیجز کے ساتھ کہ آپ اپنی سیلف کیریئر کاؤنسلنگ کس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ کو جو ہے وہ کاؤنسلر اویلیبل نہیں ہے. بعض جگہوں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اسکول ٹیچر ہمارے بہت اچھے کاؤنسلر ہوتے ہیں جو ہمیں گائیڈ لائن دیتے ہیں جب اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر کے پاس جا کے ان سے مشورہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. کچھ اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر سے مشورہ کرتے ہیں اور ٹیچر جو ہے اس کی صلاحیت کے مطابق اس کے جو ریزلٹس آتے ہیں، جو اس کے گریڈس ہو رہے ہوتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی ٹیچر اس کو گائیڈ لائن دیتے ہیں. اور بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ٹیچر کی اتنی فرینکنس نہیں ہوتی، ایسی بانڈنگ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے ٹیچر کے ساتھ بات کر سکیں. اور جہاں تک رہی بات پیرنٹس کی، تو پیرنٹس اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے تو انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا. تو یہاں پہ آ کے بچوں کو جو ہے سیلف کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف آنا پڑتا ہے. پھر انہیں خود اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے جو اس وقت انہیں سمجھ آتی ہے انہیں وہ کرنا ہوتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کا ساتھ ضرور دیا جائے، بچوں کو اپنی بات پیرنٹس کو سمجھانی چاہیے اور پیرنٹس کو اپنی بات بچوں کو سمجھانی چاہیے اور میوچل انڈرسٹینڈنگ سے لے کے چلنا چاہیے. بہت شکریہ فاریہ، آپ کی گفتگو سے یقیناً بچے اور پیرنٹس دونوں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور حاصل کر سکے ہوں گے. ابھی آپ ہمارا سلسلہ سن رہے تھے سوچ کے زاویے. پروگرام ہم نوجوان کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اس چھوٹی سی بات کے ساتھ پروگرام سے اجازت چاہیں گے کہ جو بھی کام کریں مکمل دیانتداری سے کریں، کیونکہ دیانتداری سے کیے ہوئے کام کا ہمیں جو ریوارڈ ملتا ہے اس سے ہمیں نہ صرف یہ کہ کامیابیاں ملتی ہیں بلکہ دلی اطمینان بھی ملتا ہے. اسی کے ساتھ پروگرام ہم نوجوان سے پروگرام کی میزبان اور پروڈیوسر حفصہ کاظم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. نوجوانوں کے لیے خصوصی پروگرام پیش کیا گیا ہم نوجوان. پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی.